अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ साथियों, मैं आपका दोस्त हकीम एजाज़ इलाही अज़ीमी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ FTJ यानी फाजिल अल-तिब वल जराहत के 4 साला कोर्स के वीडियो लेक्चर्स के साथ। ये वीडियो लेक्चर्स नेशनल काउंसिल फॉर तिब हुकूमत पाकिस्तान के मंजूर शुदा निसाब के मुताबिक तैयार किए गए हैं। हम इल्मुल अदविया यानी हर्बल मेडिसिन के बारे में सीख रहे हैं और ये हमारा 23वां लेक्चर है। हम अपने आज के लेक्चर में मुख्तलिफ अमराज में इस्तेमाल होने वाली अद्वियात और उनकी तिब्बी इस्तिलाहात के बारे में सीखेंगे। खास तौर पर आज के लेक्चर में हम दस्त लाने वाली यानी मूसल अद्वियात के बारे में सीखेंगे कि दस्त लाने वाली या मूसल अद्वियात कौन सी होती हैं। इसमें 3 तरह की अद्वियात के बारे में हम अपने आज के लेक्चर में सीखेंगे। मूसल बलगम यानी जिस्म से बलगम को बजरिया दस्त खारिज करने वाली दवाओं के बारे में सीखेंगे। मूसल सौदा यानी जिस्म से सौदा को बजरिया दस्त जिस्म से खारिज करने वाली दवाओं के बारे में सीखेंगे। और मूसल सुफरा यानी सुफरा को दस्त के ज़रिए जिस्म से खारिज करने वाली दवाओं के बारे में सीखेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि नई आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस बर वक्त आप तक पहुंचते रहें। चलिए बढ़ते हैं अपने आज के लेक्चर की जानिब और सीखने की कोशिश करते हैं कि मूसल दवाएं कौन सी होती हैं या दस्त लाने वाली दवाएं कौन सी होती हैं। ये ऐसी दवाएं होती हैं जो अपनी कुव्वत मूसला से आंतों की कुव्वत दाफिया को बहुत तेज कर देती हैं। आंतों की हरकत दूधिया बहुत बढ़ जाती है। आज़ा में और रगों में रुके हुए जमे हुए मादे या फजलात तेजी के साथ और आसानी के साथ दस्त के जरिए जिस्म से खारिज हो जाते हैं। मूसल दवाओं में कुछ दवाएं मामूली यानी हल्की मूसल होती हैं, यानी बहुत तेज असरात नहीं रखती हैं। ये मुलय्यन यानी कब्ज़ कुशा दवाओं से थोड़ा तेज होती हैं और फजलात को और रुके हुए मादों को पतला करके जिस्म से खारिज करने की कुव्वत रखती हैं। इन दवाओं में एलवा यानी मुसब्बर, इरसा, सनामक्खी, सूरनजान तल्ख और रोगन बैद इंजीर यानी रोगन अरंड शामिल हैं। जबकि कुछ दवाएं तेज मूसल होती हैं यानी उनके असरात तेज होते हैं और वो तेज कुव्वत की हामिल होती हैं और आंतों के फैल को बहुत तेज कर देती हैं। पतले पानी की तरह के दस्त शुरू हो जाते हैं और रुके हुए तमाम मादे जिस्म से खारिज हो जाते हैं। तेज मूसल दवाओं में जमाल घोटा, जलापा, असारा रेवन, सकमूनिया, अबुन नील यानी काला दाना और इंद्रायन वगैरह शामिल हैं। तो अब इन हल्के या तेज मूसल अद्वियात को हम जिस्म से मुख्तलिफ मादों को खारिज करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि कुछ दवाएं मूसल बलगम यानी बलगम को खारिज करने वाली होती हैं, कुछ मूसल सौदा होती हैं और कुछ मूसल सुफरा यानी सुफरा को खारिज करने वाली होती हैं। तो आज के लेक्चर में हम इन्हीं तमाम अद्वियात के बारे में सीखने की कोशिश करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले देखने की कोशिश करते हैं कि मूसल बलगम यानी बलगम को खारिज करने वाली दवाएं कौन सी होती हैं। ये ऐसी दवाएं होती हैं जो जिस्म से रुके हुए बलगम को बजरिया दस्त खारिज करके बलगमी मुताफिन मादों से पैदा शुदा अमराज का अजाला करती हैं। ऐसी दवाएं जो जिस्म से रुके हुए बलगम को या बलगम से पैदा होने वाले फासिद मादों को दस्त के जरिए जिस्म से खारिज कर दें, वो मूसल बलगम दवाएं कहलाती हैं। इन दवाओं में जमाल घोटा या रोगन जमाल घोटा, एलवा या मुसब्बर, अफ्तिमून जिसे आकाश बेल भी कहा जाता है, बसफाइज, हलीला, अमलतास का गूदा, मगज अमलतास, गारिकून, इंद्रायन या तुम्बा, तुरबत सफ़ेद, हब्बुन नील यानी काला दाना या इश्क पेचा भी इसे कहा जाता है, सकमूनिया, सूरनजान तल्ख, कुटकी, असारा रेवन, मैग्नीशियम सल्फेट और अस्तखदूस वगैरह शामिल हैं। यानी ये ऐसी मूसल अद्वियात हैं जो आंतों के फैल को तेज करके आंतों की हरकत दूधिया को बढ़ाकर जिस्म में रुके हुए बलगमी मादों को, जिस्म में बनने वाले बलगमी मुताफिन मादों को दस्त के जरिए खारिज कर देती हैं। ज़माना कदीम से ये मूसल अद्वियात जिस्म का तनकिया करने के लिए, जिस्म की सफाई करने के लिए, जिस्म से फासिद बलगमी रतूबात को खारिज करने के लिए इस्तेमाल होती चली आ रही हैं। इन अद्वियात के इस्तेमाल से न सिर्फ बलगमी फासिद रतूबात या रुकी हुई बलगमी रतूबात जो ताफन का बायस बनती हैं वो दस्त के ज़रिए खारिज हो जाती हैं, बल्कि इनके खारिज होने के साथ साथ वो अमराज जो इन बलगमी रतूबात की वजह से पैदा होते हैं उनका भी अजाला हो जाता है। मूसल अद्वियात जिस्म से रतूबात को दस्त के जरिए खारिज करती हैं। तो दस्त लाने वाली दवाओं को हमेशा एक माहिर मुआलिज की निगरानी में ही इस्तेमाल करवाना चाहिए। इस स्लाइड में हमने जितनी भी अद्वियात का जिक्र किया इनको थोड़ा जूम करके भी देख लेते हैं ताकि आपको इनकी पहचान में आसानी हो। जैसा कि सबसे पहले ये जमाल गोटा
موصل ادویات کے علاوہ بھی اس کے بہت سارے افعال ہیں، بہت سارے طریقوں سے اس کو دواؤں میں بیرونی اور اندرونی طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ مصبر، گھی کوار یعنی ایلو ویرا سے حاصل ہونے والا اس کا ایکسٹریکٹ، پھر افتمون یا آکاس بیل، زرد دھاگوں کی طرح کی یہ ایک بیل ہوتی ہے جو دوسرے درختوں پر پھیل جاتی ہے اور انہی سے یہ پرورش پاتی ہے۔ پھر غارکون، صنوبر کے درخت پر پیدا ہونے والی ایک کھمبی کی قسم ہے۔ تنبا یا اندرائن، تربت، نسوت بھی اسے کہتے ہیں۔ بسفائج، یہ اس پودے کی جڑ ہے۔ پھر حب النیل، یہ اکثر مکئی کی فصل کے ساتھ ایک بیلدار سا پودا ہوتا ہے، بنفشی رنگ کا اس کا پھول ہوتا ہے۔ اس کے جو بیج ہوتے ہیں یہی کالا دانہ یا حب النیل کہلاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد حلیلہ، مغز املتاس کی پھلی سے نکلنے والا اس کا گودا۔ سکمونیا، یہ سکمونیا کا ایک بیلدار سا پودا ہوتا ہے جس کی جڑ سے سوراخ کر کے اس کا گون نکالا جاتا ہے، یہی سکمونیا ہوتا ہے۔ پھر سورنجان تلخ، پھر اس کے بعد کٹکی، عام زبان میں سے کٹ بھی کہا جاتا ہے، یہ اس طرح کے پودے کی جڑ ہے۔ اور ریون ہسارا، یہ تمام چیزیں اپنی موصل صفت کی بدولت جسم سے بلغمی رطوبات کو، جسم سے فاسد رطوبات کو خارج کر دیتی ہیں۔ یہاں پر ایک اور عام بات بھی آپ اپنے ذہن میں رکھ لیجئے، یہ دوائیں نہ صرف اپنی کیفیت اور مزاج سے جسم سے بلغمی رطوبات کو خارج کرتی ہیں، بلکہ یہ اپنے صفت نوعیہ کے اثرات سے یعنی ذوالخاصہ اثرات سے بھی جسم پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ اور جس مزاج میں کوئی مرض پیدا ہوتا ہے تو اپنی صفت نوعیہ کے اثرات سے اس خلت کو بھی، اس رطوبت کو بھی جسم سے خارج کرنے کی قوت رکھتی ہیں۔ تو موصل دوائیں اپنی صورت نوعیہ کے اثرات سے، ذوالخاصہ اثرات سے بھی جسم پر اثر انداز ہوتی ہیں اور اپنی کیفیات و مزاج سے بھی جسم پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ اب اگلی سلائیڈ میں ہم دیکھتے ہیں کہ موصل سودا دوائیں کون سی ہوتی ہیں۔ جس طرح سے بلغم کو خارج کرنے والی مخصوص دوائیں ہوتی ہیں، اسی طرح سے سودا کو بھی دست کے ذریعے جسم سے خارج کرنے والی مخصوص دوائیں ہوتی ہیں۔ یہ مخصوص دوائیں موصل سودا دوائیں ہوتی ہیں اور یہ ایسی دوائیں ہیں جو جسم سے رکے ہوئے سودا کو دست کے ذریعے خارج کر دیتی ہیں، سوداوی متعفن مادوں کو خارج کر دیتی ہیں اور امراض کا ازالہ کر دیتی ہیں۔ ان دواؤں کو موصل سودا دوائیں کہا جاتا ہے۔ ان کی مثال میں حلیلہ، سنا مکی، غارکون، سارا ریون، کٹکی، جمال گھوٹا، اندرائن، تربت، سکمونیا، حب النیل یعنی کالا دانہ اور اس کے علاوہ شاتوت کی جڑ اور اس کی اندرونی چھال وغیرہ بھی سودا کو جسم سے خارج کرنے والی دواؤں میں شامل ہیں۔ جب جسم میں سوداوی مادہ رک جاتا ہے، جمع ہو جاتا ہے، اس کے رکنے اور جمع ہو جانے سے جسم میں مختلف امراض پیدا ہونے کا خدشہ ہوتا ہے اور بہت سارے امراض لاحق ہو جاتے ہیں، جیسا کہ ابتدائی صورت میں جسم میں خشکی کا بڑھنا، قبض کا ہو جانا، بواسیر جیسے امراض، چنبل، ددر، خارش جیسے امراض، یا اس کے علاوہ جسم پر سیاہی کا پھیل جانا، جسم پر سیاہ دبوں کا پھیل جانا، یہ تمام امراض سودا کی زیادتی سے پیدا ہوتے ہیں۔ جسم میں جب سودا بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، سودا رک جاتا ہے تو تعفن کی صورت اختیار کر کے ان امراض کا باعث بنتا ہے۔ تو ایسی صورت میں اس رکے ہوئے سودا کو، اس متعفن مادے کو جسم سے خارج کرنے کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ امراض کا ازالہ کیا جا سکے۔ تو اس فاسد مادے کو، اس رکے ہوئے سودا کو، اس متعفن سودا کو جسم سے خارج کرنے کے لیے یہ موصل ادویات استعمال کی جاتی ہیں تاکہ یہ دست کے ذریعے جسم سے رکے ہوئے فاسد مادوں کو، جسم میں رکے ہوئے فاسد اور متعفن سودا کو خارج کر دیں اور جن امراض کا یہ متعفن مادہ باعث بنتا ہے ان کو رفع کر دیں اور ان کا ازالہ کر دیں۔ یہ جتنی بھی ادویات یہاں پر جن کا ہم نے ذکر کیا ہے، یہ اپنی مخصوص ذوالخاصہ اثرات سے یعنی صورت نوعیہ کے اثرات سے اور اپنی مخصوص کیفیات سے جسم پر اثر انداز ہوتی ہیں اور آنتوں کے فعل کو تیز کر دیتی ہیں اور دست کے ذریعے جسم سے رکے ہوئے فاسد مادوں کو، سودا کو خارج کر کے امراض کے ازالے کا باعث بنتی ہیں۔ ان کو بھی زوم کر کے بڑا کر کے دیکھ لیتے ہیں تاکہ آپ کو ان کی پہچان میں آسانی ہو۔ یہ حلیلہ، یہ بلغم کا موصل بھی ہے اور سودا کو بھی جسم سے خارج کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ برگ سنا کے پتے، غارکون، صنوبر کے درخت پر پیدا ہونے والی ایک کھمبی، ریون ہسارا، کٹکی ایک جڑ ہے، جمال گوٹا اور روغن جمال گوٹا، اسی طرح سے اندرائن یا تنبا، تربت، سکمونیا اور حب النیل وغیرہ۔ یہ تمام ادویات اپنی مخصوص موصل صفت کی وجہ سے جسم سے سودا کو خارج کر دیتی ہیں۔ اب اگلی سلائیڈ میں ہم دیکھتے ہیں
کہ موصل صفرا یعنی صفرا کو خارج کرنے والی دوائیں کون سی ہوتی ہیں۔ یہ ایسی دوائیں ہوتی ہیں جو خون اور جسم میں رکے ہوئے صفرا کو بذریعہ دست جسم سے خارج کر دیتی ہیں، صفرا کی زیادتی سے پیدا ہونے والے امراض کو رفع کر دیتی ہیں۔ ان دواؤں کو موصل صفرا دوائیں کہا جاتا ہے۔ ان کی مثال میں سنا، مازریون، تربت، سارا ریون، سکمونیا اور کٹکی ککڑی وغیرہ شامل ہیں۔ یہ دوائیں اپنی مخصوص صفت نوعیہ یعنی ذوالخاصہ اثرات سے اور اپنی مخصوص کیفیت سے جسم میں صفرا کے رکنے سے جو امراض پیدا ہوتے ہیں ان کو رفع کر دیتی ہیں۔ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ صفرا بہت زیادہ خون میں شامل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ صفرا جب خون میں بہت زیادہ بڑھ جائے تو جسم میں پیلیا کی سی شکایت ہو جاتی ہے، جسم میں حرارت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، حرارت کی زیادتی سے اعضاء میں تحلیل کی سی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، اعضاء کمزور ہونے لگتے ہیں۔ تو ایسی تمام صورتوں میں جب جسم میں صفرا حد سے زیادہ بڑھ جائے تو ان تمام امراض کے ازالہ کے لیے یہی موصل ادویات استعمال کی جاتی ہیں۔ ان موصل ادویات کے استعمال سے جسم میں رکا ہوا صفرا یا صفرا سے پیدا ہونے والے متعفن مادے جسم سے خارج ہو جاتے ہیں اور امراض کا ازالہ ہو جاتا ہے۔ ان تصاویر کو بھی ہم زوم کر کے دیکھ لیتے ہیں تاکہ آپ کو پہچاننے میں آسانی ہو۔ بہت ساری ادویات کا ذکر تو ہم پچھلی سلائیڈز پہ کرتے چلے آئے ہیں، یہاں پہ یاد دہانی ہو جائے گی، دوبارہ ان کو ریپیٹ کر لیتے ہیں، جیسا کہ برگ سنا یعنی سنا کے پتے، مازریون یہ تربت نسود بھی اسے کہا جاتا ہے، ریون اسارا، سکمونیا بیلدار پودے کی جڑ سے حاصل ہونے والا گوند اور کٹکی، یہ تمام دوائیں موصل صفرا ہیں، جسم سے رکے ہوئے صفرا کو خارج کر دیتی ہیں اور صفراوی امراض کا ازالہ کرتی ہیں۔ تو دوستو ہم نے اپنے آج کے لیکچر میں 3 طرح کی مختلف موصل ادویات کے بارے میں سیکھا۔ یہ موصل ادویات ہمیں اس وقت ضرورت پڑتی ہیں جب ہم نے غیر طبی رطوبات کو بذریعہ دست خارج کرنا ہو۔ اس میں ایک احتیاط، جب بھی موصل دوائیں استعمال کی جائیں تو ان کی مناسب مقدار استعمال کی جائے۔ عام پبلک جو یہ لیکچر سن رہے ہیں اپنے قریبی معالج کے مشورہ سے ان ادویات کو استعمال کریں۔ تو ہم اپنے اگلے لیکچر میں کچھ نئے ٹاپکس کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ ہم اپنے اگلے لیکچر میں اسی طرح سے مختلف امراض کے علاج میں استعمال ہونے والی دوائیں اور ان کی طبی اصطلاحات کے بارے میں سیکھیں گے، جیسا کہ مسکن دوائیں، جن میں مسکن علم یعنی دردوں کو سکون دینے والی دواؤں کے بارے میں سیکھیں گے، مسکن اعصاب یعنی اعصاب کو تسکین اور سکون پہنچانے والی دواؤں کے بارے میں سیکھیں گے، مسکن تنفس یعنی آلات تنفس کو سکون دینے والی دواؤں کے بارے میں سیکھیں گے، مسکن حرارت بدنی یعنی جسم کی بڑھی ہوئی حرارت کو اعتدال پر لا کر جسم میں تسکین پیدا کرنے والی دواؤں کے بارے میں سیکھیں گے، مسکن غثیان یعنی متلی کی کیفیت کو روکنے والی دواؤں کے بارے میں سیکھیں گے، اور مسکن کے یعنی کے کو روکنے والی دواؤں کے بارے میں سیکھیں گے۔ تو مجھے امید ہے آپ کو آج کا یہ ویڈیو لیکچر پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو لیکچر پسند آیا ہو تو میرے YouTube چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز بر وقت آپ تک پہنچتے رہیں۔ نیچے کمنٹس میں اپنی مفید آراء و تجاویز سے ہمیں ضرور آگاہ فرمائیے۔ السلام علیکم، آپ کا دوست حکیم اعجاز الہی عظیمی۔